नाजरीन, प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं राना अबरार खालिद। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे, मगर ये मंसूबा शुरू दिन से ही साजिशों का शिकार रहा है। नाजरीन, आजकल एक नई बहस भी छिड़ गई है। हर सियासी जमात सी पैक पर अपनी तख्ती लगाना चाहती है। पिछले ही दिनों एक साबिक वफाकी वजीर साहब का कहना है कि सी पैक के मुजद्द फील्ड मार्शल अयूब खान थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि सी पैक उन्होंने चीनियों को समझाया। पाकिस्तान पीपल पार्टी दावा करती है कि सी पैक आसिफ जरदारी का तोहफा है और नून लीग इसका सेहरा नवाज शरीफ के सर पर सजाती है। हमारे साथ हैं आज साबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल। उनसे ये पूछते हैं कि सी पैक का मुजद कौन था, इसका सेहरा किसके सर जाता है। इससे पहले कि हम एहसन इकबाल साहब की तरफ जाएं, हम एक रिपोर्ट देखते हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान में 7 अरब 15 करोड़ 21 लाख डॉलर की मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी की गई, जबकि इसमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI का हुजम 7 अरब 9 करोड़ 50 लाख डॉलर से ज़ायद रहा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हुजम 5 करोड़ 76 लाख डॉलर है। माली साल 2013-14 से लेकर माली साल 2022-23 के दौरान चीन से आने वाली ज्यादातर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों में की गई। माली साल 2013-14 तामाली साल 2017-18 के दौरान जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इस अरसे में चीन की तरफ से मजमूई सरमायाकारी का हुजम 4 अरब 23 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा, जबकि 4 अरब 16 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और पोर्टफोलियो सरमायाकारी 7 करोड़ 9 लाख डॉलर हुई। इसके बरअक्स अगले 4 साल यानी माली साल 2018-19 तामाली साल 2021-22 के दौरान चीन की तरफ से गैर मुल्की सरमायाकारी में 45% से भी ज्यादा गिरावट आती है। मज़कूरा अरसे में चीन की तरफ से पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 2 अरब 31 करोड़ 12 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की गई, जिसमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2 अरब 32 करोड़ 50 लाख डॉलर शामिल है, जबकि माली साल 2018-19 तामाली साल 2021-22 के दौरान पोर्टफोलियो सरमायाकारी मनफी 1 करोड़ 38 लाख डॉलर रही। ताहम माली साल 2022-23 के दौरान यानी PDM और इत्तेहादियों की हुकूमत कायम होने के बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कदरे इजाफा देखने को मिला और माली साल 2022-23 के दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 61 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। इसमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 60 करोड़ 94 लाख डॉलर से जायद, जबकि माली साल 2022-23 के दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 5 लाख डॉलर की पोर्टफोलियो सरमायाकारी की गई। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछते हैं कि सी पैक का सेहरा किसके सर जाता है। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, हम वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आप बताएं कि सी पैक का असल मुजद कौन है, ये तोहफा पाकिस्तानियों को किसने दिया था? कोना मश्क सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे मुआशी अमूर पे आपकी बड़ी नज़र है और आपने बड़ी बहादुरी के साथ जिस तरह अपना किरदार अदा किया है उस पे हम आपके कदरदान हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप एक बड़ी अहम ज़रूरत पूरी करेंगे कि लोगों को हमारे मुल्क की जो मुआशी तरजीहात हैं और जो मुआशी फ़ैसले हैं उसके बारे में आगाही हो सके। अब जो आपने कहा कि सी पैक का सेहरा किसके सर जाता है, आपने एक तवील फहरिस्त गिनवाई के जो लोग कहते हैं। यूँ तो फिर अगर आप सी पैक को तारीख़ी तनाजुर में देखें तो ये कई हज़ार साल पहले सिल्क रूट के साथ जाके जुड़ जाता है तो उन सब को भी इसका सेहरा जाता है, चूँकि सी पैक जो माजी में सिल्क रूट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक उसी की एक जदीद शक्ल है। तो ये जो गुज़रगाह और कनेक्टिविटी के रास्ते हैं ये तारीख़ के अंदर कई हज़ारों सालों पर मुहित हैं इसकी तारीख़। लेकिन हकीकत यह है कि जब मई 2013 में इलेक्शंस के बाद चीन के वज़ीर आज़म जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है प्रीमियर ली, वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सदर शी की बिहाफ पे
نئے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ آپ چائنا تشریف لائیں اور ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 5 جولائی 2013 کو ایک یادداشت پہ دستخط ہوئے بیجنگ کے اندر، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سی پیک پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی JCC قائم کی جائے گی، جس کی صدارت پاکستان کی طرف سے منسٹر پلاننگ کریں گے اور چین کی طرف سے ان کے وائس چیئرمین NDRC کریں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ فریم ورک بنا جس کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک پر عمل درآمد کا آغاز کیا جائے، اور پھر اس JCC جو انسٹیٹیوشن بنا اس کی متعدد میٹنگز ہوئیں، بلکہ آپ دیکھیے سنجیدگی اس سے لیڈرشپ کی کہ 5 جولائی کو یہ معاہدہ ہوا تو 27 یا 29 اگست اسی سال 2 مہینے کے بعد اسلام آباد میں پہلی JCC کی میٹنگ ہو گئی، اور ہم نے تقریباً 2014 ستمبر تک 46 ارب ڈالر کے منصوبے نشاندہی کر لی تھی جو ہم سی پیک کے تحت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ایک جماعت نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے صدر شی جن پنگ کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا، اور بالآخر وہ اپریل 2015 میں تشریف لائے۔ تو اس موقع پہ پھر یہ 46 ارب ڈالر کے MOUs پہ دستخط ہوئے اور سی پیک کا آغاز ہوا، اور پھر 2015 سے 18 کے درمیان 3 سال کی قلیل ترین مدت میں 25 ارب ڈالر کے منصوبے یا مکمل کر لیے گئے یا ان پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا، اور ان کے اندر بڑے اہم منصوبے تھے۔ تقریباً 8000 میگا واٹ توانائی پیدا کرنے کے منصوبے لگے، تقریباً اسی طرح 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہماری موٹر ویز اس کے ذریعے بنی، گوادر میں مختلف منصوبے بنے، فائبر آپٹک کیبل بچھی۔ تو بڑے کلیدی منصوبے ہیں جو ان 3 سالوں میں کیے گئے، اور کچھ منصوبے ایسے تھے کہ جن پر تمام ہوم ورک مکمل ہو گیا تھا اور انہوں نے 2018-19 میں شروع ہونا تھا۔ بدقسمتی سے جو حکومت کی تبدیلی کی گئی، تو جو نئی حکومت آئی اس نے پورے سی پیک کو اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے اقدامات کے ذریعے متنازع بنانے کی کوشش کی، اسکینڈلائز کیا، جس سے پھر یہ سارا پہیہ رک گیا اور سی پیک کو بریکس لگ گئیں۔ اور سی پیک میں سمجھتا ہوں قدرت کا ایک اتنا بڑا تحفہ تھا ہمارے لیے، اگر ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھتے تو 2018 اور 2023 کے درمیان اس وقت میرا یہ تخمینہ تھا کہ ہم 30 سے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چائنا سے پاکستان کی طرف ری لوکیٹ کر سکتے تھے، چونکہ چین کی بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ری لوکیٹ ہو رہی ہے چائنا سے، کوئی ویٹنام، کوئی کمبوڈیا، کوئی لاؤس، ان ممالک کی طرف جہاں لیبر کاسٹ کم ہے۔ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں کسی چینی کمپنی نے دفتر کھول لیا تھا۔ اگر آپ کراچی اسلام آباد کی کسی فلائٹ پہ سفر کر رہے ہوتے تھے، اس میں 10-15 چین کے بزنس مین آپ کو ملتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ کہا گیا تھا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی طرف سے کہ آپ سب پاکستان جا کے انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن جب حکومت بدلی اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، اس سے وہ تمام سرمایہ کار ایک ایک کر کے پاکستان سے چلے گئے۔ جی احسن اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی آپ کا دروازہ ایک بار کھٹکھٹاتی ہے، بار بار نہیں کھٹکھٹاتی۔ تو دھرنے میں سی پیک کو روکنے کے حوالے سے جو اندرونی عناصر تھے ان کا تو سب کو پتہ ہے، بیرونی قوتوں کا کیا رول تھا؟ بھارت کے ایک ملٹری آفیسر پکڑے گئے، وہ ان کے ذریعے بات اب منظر عام پہ آ چکی ہے کہ پاکستان میں ہمسایہ ملک نے پیک کو روکنے کے لیے ایک بہت منظم سازش کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک کو متنازع کیا جائے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے اور کسی طرح چین کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان سے پیچھے ہٹ جائے، چونکہ اگر یہ سی پیک آگے بڑھتا ہے تو اس سے پاکستان اس خطے کے اندر ایک بہت اہم مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے بھی چین کی مخالفت کے اندر اس کے اوپر وہاں پر کچھ لابیز تھیں، انہوں نے بہت احتجاج کیا، اگرچہ حکومتوں کی سطح پہ انہوں نے ہمیں بارہا یہ یقین دلایا کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہاں پر کچھ عناصر ایسے ضرور تھے کہ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے رہے۔ تو عالمی سطح پر سی پیک کی جو مخالفت ہے کچھ چین کے بغض میں ہوئی
اور کچھ پاکستان کے جو بغض میں جو ہمارے مقامی ہمسایہ ملک ہے اس نے مخالفت کی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان تمام سازشوں کا مقابلہ کیا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ایک کوشش کی گئی کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کے صوبوں میں بد اعتمادی پیدا کی جائے، اور اس کو بھی ہم نے الحمدللہ دور کیا. اور 2016 ہمسایہ ممالک کا آپ کوئی نام لینا پسند جی کریں؟ بھارت کے تو انڈیا نے جی مخالفت انڈیا کے جو افسر ہیں ایک فوج کے، وہ تو ہماری حراست میں ہے، کلبھوشن جو ہے، انہوں نے تو ان کو تو مشن ہی یہ تھا کہ سی پیک کو ناکام بنانا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اس دوران پھر سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے خصوصی طور پہ 10,000 جوانوں کی ایک نئی فورس تیار کی، جس کا ڈیڈیکیٹڈ مشن یہ تھا کہ وہ سی پیک کے منصوبوں کی حفاظت کریں. اور آپ دیکھیں کہ 2015 اور 18 کے درمیان تقریباً 60 سے 70 ہزار چینی ورکرز مختلف موقعوں پر پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پہ کام کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ کوئی ایک بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، چونکہ ہم نے سیکیورٹی کے اداروں کو مکمل طور پہ یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ آپ نے دہشت گردی پر نگاہ رکھنی ہے. سی پیک کے تحت 2013 سے 2018 تک بڑے لینڈ مارک منصوبوں پر کام کیا گیا، مکمل ہوئے. خاص طور پر 10,000 میگا واٹ بجلی ہمارے سسٹم میں ایڈ ہوئی، موٹر ویز بنائی گئیں. لیکن ایک منصوبہ ML1 اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا، اور دوسرا مغربی روٹ اور مشرقی روٹ کا تنازع پیدا ہوا ہے. مسلم لیگ نون پر یہ بھی الزام ہے کہ سی پیک کے 70% منصوبے پنجاب لے گیا. جی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو 2 مغربی صوبے ہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں سی پیک کو بھی خدا نخواستہ کالا باغ کی طرح متنازع کر کے ٹیک آف نہ کرنے دیا جائے. اور ہم نے اس کے لیے بڑی پرویکٹیو کوشش کی. جو مس انفارمیشن تھی اس کے مقابلے میں جو صحیح حقائق ہیں وہ پیش کیے. میں خود ذاتی طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان، پشاور، کوئٹہ کے پریس کلبز، وہاں کے اراکین اسمبلی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اگرچہ KP میں ہماری مخالف حکومت تھی پرویز خٹک صاحب کی، ان کو آن بورڈ لیا. اور جیسے میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو چھٹی غالباً JCC میٹنگ تھی دسمبر 2016 کی، اس میں پاکستان سے چیف منسٹر KP، بلوچستان، سندھ، پنجاب، AJ کے، گلگت بلتستان، پوری قیادت ہم نے جب وہاں پر اپنے ساتھ بٹھائی تو چین کو بہت ری ایشورنس ہوئی. تو وہ ایک جو کانٹروورسیز پیدا کی گئی تھیں جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور ان کو ہم نے دور کیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا. ناظرین، آپ نے سی پیک کے حوالے سے اہم باتیں سنی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. کرتے ہوئے رشکائی، گوادر اور کراچی میں یہ پہلے فیز میں بننے تھے، اور ان پر کام بھی شروع ہوا. اس حوالے سے ایک جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ بھی ہوا تاکہ مقامی سرمایہ کاروں کو بھی سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا موقع مل سکے. تو ہم اپنے مہمان احسن اقبال صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سی پیک کا دوسرا فیز، خاص طور پر یہ پاک چائنا انڈسٹریل کوآپریشن، یہ جب آپ کی جماعت کی حکومت ختم ہوئی تو کس سٹیج پر تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اب کس سٹیج پر ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس میں آپ نے ایک بڑا اہم ذکر کیا ML1 کے منصوبے کا. سی پیک کے جو منصوبے انفراسٹرکچر کے ہیں اس میں ایک بہت کلیدی منصوبہ یہ ML1 کا ہے، جو کراچی سے پشاور ہماری مین لائن ٹرین کو ماڈرنائز کرنے کا، اس کے انفراسٹرکچر کو نیا کرنے کا، اس کو ڈبل ٹریک کرنے کا تھا. چونکہ پاکستان ریلوے کا جو ٹریک ہے یہ تقریباً 150 سال پرانا ہے، یہ بہت پہلے آزادی سے بھی انگریز کے زمانے کا بچھا ہوا ہے، اور یہ بہت بری طرح ڈپلیٹ کر گیا ہے. اور ہمارے لیے اس میں رفتہ رفتار بھی اس کی وجہ سے کام ہوئی ہے. اس کے سٹرکچرز بریجز کے ویک ہو گئے ہیں،
اور کئی جگہ سے اس کی حالت خراب ہے. تو یہ پورے کا پورا ٹریک جو ہے ماڈرنائزیشن کا تقاضا کرتا ہے. تو ہم نے سی پیک کے تحت چین سے مل کر اس کی فیزیبلٹی اور ٹیکنیکل ڈیزائن کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا وہ شروع کیا, اور 2017-18 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس کی فیزیبلٹی اور اس کی ٹیکنیکل ڈیزائن مکمل کر چکے تھے. اب 2018 میں صرف اسے ٹینڈر آؤٹ ہونا تھا. تو جو ہی حکومت تبدیل ہوئی تو وہ عمل پورا جو ہے, آپ کو یاد ہوگا 4 سالوں میں پی ٹی آئی کے وزیر ریلوے کے جتنے تھے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم اسے شروع کرنے لگے ہیں اور یہ تقدیر بدل دے گا پاکستان کے ریلوے کی. لیکن 4 سالوں میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ نہ صرف التوا کا شکار ہوا, اس کی کاسٹ اوور رن ہو گئی. دیکھیے 4 سالوں میں جتنی انفلیشن ہوئی دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر, اور ساتھ میں ہمارے کئی ریلوے کے مزید حادثے اس ٹریک کے اوپر ہوئے چونکہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہے. اب اس پر ہم نے آ کے دوبارہ کام شروع کیا, اور جو چین کے ابھی حال ہی میں نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے 30 جولائی اور 1 اگست 2023 کو, جب 10ویں سالگرہ ہم نے سی پیک کی منائی, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم تیزی سے انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کو آگے بڑھایا جائے. مجھے امید ہے کہ جو ہی الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی اور اللہ کرے کہ پاکستان میں ایک سی پیک دوست حکومت آئے اور ایک ایسی مستحکم حکومت آئے کہ جس پہ انٹرنیشنل انویسٹر بھی اعتماد کر سکیں, تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی 2024 جو ہے وہ ML1 کو دیکھے گا. اچھا, اب آپ نے جو اکنامک زونز کی بات کی, سی پیک میں 3 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ تھا 2014 سے 2020 تک, جس کا مقصد تھا کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کو جو اس کے گیپس ہیں پورا کیا جائے, چاہے وہ توانائی کا ہے, چاہے وہ فزیکل انفراسٹرکچر کا ہے, روڈ کا ہے, ریل کا ہے. تو ہمارے پہلے مرحلے میں زیادہ تر منصوبے انفراسٹرکچر کے تھے. پھر اگلا مرحلہ 2020 سے 2025 تک کا جو تھا, اس کو مخصوص کیا گیا تھا انڈسٹریل کوآپریشن کے لیے, کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر آ گیا, آپ کے پاس توانائی آ گئی, تو اب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. اور چین سے چونکہ بہت بڑی تعداد میں, جیسے میں نے کہا, پاکستان کی ایکسپورٹ کیپیبلٹی انہانس ہوگی, اور اس مقصد کے لیے 9 سائٹس کا انتخاب کیا گیا. یہ کام ہم 2017 میں مکمل کر گئے تھے. ان سائٹس کا چناؤ ہو گیا تھا اور تمام صوبوں نے اپنے اپنے صوبے کے اندر ذمہ داری لی کہ وہ اس کا انفراسٹرکچر مکمل کریں گے اور اکنامک زونز کو تیار کریں گے. وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ گیس اور بجلی وہ پہنچائیں گے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 9 اکنامک زونز کے جن کو ہمیں 2020 تک تیار کرنا تھا, جب ہم 2022 میں حکومت میں آئے واپس, تو یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ ان میں سے ایک بھی اکنامک زون تیار نہیں تھا. اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پہلا دورہ کیا وہ راشقئی اکنامک زون کا کیا, جو خیبر پختونخوا میں ہے. اگرچہ وہ پی ٹی آئی کے حکومت کے علاقے میں تھا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کسی سیاست کے قائل نہیں ہیں, یہ قومی منصوبے ہیں. تو وہاں پر گئے اور ہم نے اس کو تیز کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے, اور اب وہ اکنامک زون تیار ہو گیا ہے. اسی طرح کراچی میں جو سندھ کی حکومت ہے وہ دھابے جی کے اکنامک زون پہ کام کر رہی تھی. پنجاب کے اندر پنجاب کی حکومت کام کر رہی تھی. یہ وہ 3 اکنامک زون ہیں جو ریلیٹیولی تھوڑی ایڈوانس سٹیج پر ہیں اور یہ تیار ہیں. لیکن بلوچستان کا جو بولان انڈسٹریل زون ہے, اسی طرح جو وفاقی حکومت کا اپنا اکنامک زون ہونا تھا, اس پہ زمین تک نہیں لی گئی. وہ ہم نے آ کے اس کے اوپر پھر منصوبہ منظور کیا, پیسے فراہم کیے, اب اس کی لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے. پھر اسی طرح گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر کے اندر جو بننے تھے ان پر بھی کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہو سکی. تو یہ اب ہمارا چیلنج یہی ہے کہ جو اگلی حکومت آئے گی کہ ان اکنامک زونز کو ہم تیزی کے ساتھ تیار کریں, اور اس میں چائنا سے انڈسٹریل انویسٹمنٹ لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں روزگار پیدا ہو, ہماری اکانومی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے, اور اس انڈسٹری کے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹی انہانس کریں. چونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اب مستقبل کا اگر میرے نزدیک کوئی معاشی ہے وہ ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے. 2018 سے 2022 تک کی جو صورتحال آپ نے بتائی, اس میں کیا ارادے کا عمل داخل شامل تھا یا محض نااہلی تھی؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ سوال بھی کروں کہ کیا آصف زرداری اور نواز شریف کو سی پیک کی سزا ملی؟
دیکھیے جہاں تک 2018 اور 22 کا آپ نے سوال کیا ہے، جو اس حکومت نے سی پیک کے ساتھ سلوک کیا، ان کی نااہلی اور ان کی کہہ لیجئے کہ انکمپٹنس تو بہت نمایاں نظر آتی ہے، لیکن کیا دیر واز اے میتھڈ ان دس میڈنس؟ کیا یہ جو نااہلی تھی یہ شعوری طور پہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں نظر آتی ہے تو یہ مجرمانہ حرکت تھی، اور اگر یہ ان کی نااہلی تھی تب بھی مجرمانہ غفلت تھی، چونکہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے تھا، اور انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کے بغض میں، کہ چونکہ یہ منصوبے اس دور میں شروع ہوئے تھے، ہر منصوبے کو سکینڈلائز کیا اور ہر منصوبے کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور وہ کرپشن ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ براہ راست چین کی حکومت خود فائنانس کر رہی تھی۔ تو اگر آپ ان منصوبوں پر الزام لگا رہے ہیں تو پاکستان پہ الزام نہیں لگا رہے، آپ چین پر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ ملک جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ اس کو اس طرح کے تھرڈ کلاس الزامات لگائیں گے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ کیا یہ درست ہے کہ 2018 سے 2022 کے دوران جو حکومت رہی، جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھے سی پیک کے چائنا کے ساتھ، کیا عالمی اداروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی وہ ایگریمنٹ جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، کیا وہ شیئر کیے گئے؟ دیکھیے اس وقت یہ اطلاعات تو آئی تھی منظر عام پہ کہ انہوں نے وہ جو معاہدے تھے جو پاکستان اور چائنا کے بائیلیٹرل معاہدے تھے، اور یہ دنیا بھر کا دستور ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی ملک کے دو ممالک کے آپس کے معاہدے ہیں، اگر آپ کسی تیسری فریق کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت لے کر ہی آپ شریک کر سکتے ہیں، آپ یک طرفہ طور پہ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ اس وقت شیئر کیے گئے تو یہ بھی ایک اور بریچ آف کانفیڈنس تھا کہ جو چین کے ساتھ جو اعتماد تھا اس کی میرا خیال ہے کہ بریچ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے آج حالات کا ہمیں سامنے کرنا پڑا۔ لیکن جو آپ نے دوسرے فیز کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 16 ماہ تھے، ہم نے جس طرح سی پیک کے منصوبوں کو ریوائیو کیا، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں گوادر سے۔ میں گوادر پر آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے جی پلاننگ کمیشن میں اس 16 ماہ کی حکومت میں کہ پلاننگ کمیشن منسٹری آف پلاننگ صبح 5 بجے تک بھی کھلی رہتی تھی اور آپ وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے ناظرین اور پاکستان کے پورے عوام کو یہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی سی پیک کی بحالی کے حوالے سے، اور مستقبل کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دیکھیے اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو گوادر ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، وہاں سے وہی ہمارا ایک باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں، مرکزی نوڈ ہے اس کا، اسی کو اتنا نظر انداز کیا گیا۔ اب اگین کیا یہ ان کی نیت تھی یا ان کی غفلت تھی یا ان کی نااہلی تھی، یہ ایک سوال ہے۔ اب سی پیک کے میں گوادر کا جو سٹرینتھ ہے وہ یہ تھا کہ جی یہ اس خطے کی ڈیپ سی پورٹ ہے۔ جی 4 سالوں میں جو ایک مینٹیننس ڈریجنگ ہوتی ہے، وہ جو پورٹ کے اندر سلٹ جمع ہوتی ہے اس کو صفائی کرنی ہوتی ہے، 4 سالوں میں اس کو نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو پورٹ کی گہرائی ہے 1.5 میٹر سے زیادہ کم ہو گئی، اور 1.5 میٹر کم ہوگی؟ جی اس میں وہ سلٹ آ گئی نا، اوکے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر جو بڑے جہاز ہیں وہ لنگر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جو ہماری سٹرینتھ تھی کہ یہ ڈیپ سی پورٹ ہے، اسی کو ختم کر دیا گیا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی اچھا یہاں تھوڑا سا میں روکوں گا آپ کو، کیا اس کا کوئی سسٹم میکنزم موجود ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ سلٹ کو ڈریجنگ کرنے کا، اگر سلٹ زیادہ جم رہی ہے تو اس کی رپورٹس تو باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتی ہیں، آفس تک جاتی ہیں، تو پھر کیوں اس پر سر پورٹ اینڈ شپنگ والے کہتے ہیں کہ ہم بار بار تقاضا کرتے رہے کہ یہ سلٹنگ درکار ہے اور اس کے بغیر پورٹ کی آپریشنل جو حیثیت متاثر ہوگی، لیکن ہماری کسی بات پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی اور ہمیں پیسے نہیں دیے گئے۔ تو اب ہم جب آئے تو ہم نے آتے ساتھ ہی 4 ارب سے زیادہ پھر اس پہ خرچ کیا پیسہ، اور سلٹنگ کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا جو اس وقت جاری ہے، اور یہ فروری میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی۔ اس سے پھر گوادر پورٹ دوبارہ ڈیپ سی پورٹ بن جائے گی۔ دوسرے آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں میں گوادر کے اندر انریسٹ پیدا ہوا، اور وہ کیوں پیدا ہوا کہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے تھے کہ جی اتنا بڑا منصوبہ لگ رہا ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے، ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ ہم نے 2014 15 16 میں گوادر کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پر
ساحل پہ 2 ڈیمز بنائے اور ان ڈیم سے پائپس کے ذریعے پانی کو گوادر سٹی میں لے کر آنا تھا. اب ان کے پائپس جو ہیں تقریباً مکمل ہو گئے تھے گوادر شہر تک. اب گوادر شہر کے اندر انٹرنل پائپنگ کر کے وہ پانی پہنچانا تھا. 4 سالوں میں اس کام کو نہیں کیا گیا. اب ہم آئے تو ہم نے 6 مہینے کے اندر وہ پائپنگ مکمل کر کے گوادر کے اندر پانی کا مسئلہ حل کر دیا. اسی طرح چین کی طرف سے تقریباً 1.2 ملین گیلن پر ڈے کا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ گرانٹ کی صورت میں پیسہ موجود تھا. 4 سالوں میں وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ نہیں لگا. ہم 16 ماہ میں آئے, ہم نے آتے ساتھ اس پہ کام شروع کیا, اب وہ مکمل ہو چکا ہے. تو اب گوادر میں ایک بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی جو تقریباً 12 لاکھ ملین گیلن پر ڈے واٹر پروسیس کر سکتا ہے دستیاب ہے. اسی طرح بجلی کے 2 منصوبے تھے جنہیں ہم 2017-18 میں شروع کر کے گئے. ایک ایران کے بارڈر سے 29 کلومیٹر کی لائن گوادر میں 100 میگا واٹ بجلی کی تھی. دوسری جو تھی نیشنل گریڈ کے ساتھ گوادر کو منسلک کرنے کی ٹرانسمیشن لائن تھی. دونوں پر کام روک دیا گیا. اچھا, ہم نے ان 14-16 مہینے میں ایران کے ساتھ جو ٹرانسمیشن لائن تھی وہ تقریباً 10 سے 11 ماہ میں مکمل کر لی جی. اور 1 سال کے اندر جو نیشنل گریڈ کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن تھی وہ بھی FWO نے مکمل کر دی. اس وقت گوادر کو تقریباً 170 میگا واٹ کی بجلی فالتو دستیاب ہو چکی ہے جو ایران سے اور نیشنل گریڈ سے جا سکتی ہے. اور اب گوادر کا جو لنک ہے وہ نیشنل گریڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت ایران سے بھی بجلی میں تعطل آتا ہے تو ہم نیشنل گریڈ سے وہاں بجلی لے کر جا سکتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پانی اور بجلی کے منصوبے ہم 6 مہینے یا 10 ماہ کے اندر مکمل کر سکتے تھے تو 4 ماہ کے اندر 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں ان پر کیوں نہیں کام کیا گیا؟ تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ غفلت تھی یا یہ ایک جان بوجھ کے سی پیک کو ناکام کرنے کی سازش تھی؟ گزشتہ دنوں ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک سٹوری شائع کی جس کا عنوان تھا سی پیک قرضوں کا جال. تو اس میں انہوں نے کافی اپنی طرف سے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طریقے کا پروپیگنڈا ہے سی پیک کے خلاف کہ یہ قرضوں کا جال ہے اور چائنا کے ساتھ جن ملکوں نے بھی کوآپریشن کی ہے وہ ترقی نہیں کر سکے, یہ نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ سارا نیریٹو تو مغرب اور چین کی جو لڑائی ہے اس کے نتیجے میں آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے. یہ ڈیٹ ٹریپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جھوٹ کا ٹریپ ہے جس کے ذریعے سی پیک کو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو سستے ترین قرضے دیے جس سے وہ اپنا انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے. دیکھیے, ہماری جو توانائی میں منصوبے لگے, توانائی کی وہ پالیسی تھی جو ہم نے سی پیک سے پہلے اعلان کر رکھی تھی اور نہ کوئی پاکستان کا سرمایہ کار نہ کوئی دنیا کا انویسٹر اس کا فائدہ لینے کے لیے تیار تھا. اسی پالیسی کے تحت اگر چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی کہ جس کے تحت کوئی ہمارا اپنا انویسٹر بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ کہتے تھے بڑا پولیٹیکل رسک ہے جی پاکستان میں, سیکیورٹی رسک ہے, ہم نہیں آ سکتے. چین نے آ کر توانائی کے منصوبے لگائے اور وہ منصوبے بھی ایسے لگائے کہ ہمارے چھپے ہوئے خزانے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن گئے. اب تھر ہے, اس میں ہمارے پاس 400 سال کے لیے کوئلہ موجود ہے جو سالانہ 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے, سستی ترین. ہم 70 سال میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے چونکہ ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی وہاں پہ مائننگ کی اور بجلی کے پیدا کرنے کے منصوبے لگانے کی. چائنا نے وہ فائنینسنگ دی اور ٹیکنالوجی دی. آج تھر پاکستان میں سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا ہمارا اپنا مرکز بن گیا ہے. تو یہ سی پیک کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو پاکستان کو ملا ہے. تو اسی طرح جو دیگر ان کی انویسٹمنٹس تھیں انفراسٹرکچر میں, جو مثال کے طور پہ جن سے موٹر ویز بنے, وہ 2% انٹرسٹ ریٹ پہ 20 سال کے لیے لانگ ٹرم لونز ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی اتنا مفت کا پیسہ ہے یہ تو جو چین نے پاکستان کو دوستی میں دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم کہانیاں بنا دیں کہ جی قرضوں کا جال ہو گیا تو وہ کیا فیل کریں گے. لیکن یہ سب باہر سے پروپیگنڈا کیا گیا اور ہمارے اپنے لوگ پچھلی حکومت کے اس میں شامل ہو گئے کہ جی مہنگے قرضے تھے, جی کرپشن تھی
اور انہوں نے چین کو بدنام کرنے کی کوشش کی، سی پیک کو بدنام کرنے کی کوشش کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے. دیکھیے پاکستان، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا، چین، اس خطے میں 3 ارب لوگ رہتے ہیں، اور ہم اگر کنیکٹیوٹی کو صحیح طرح استعمال کریں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، تو اس 3 ارب کی آبادی کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا ایک مرکز بن سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو یہ منصوبہ ہمیں آفر کرتا ہے. ابھی جب چین کے نائب وزیر اعظم 10ویں سالگرہ پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 نئے کوریڈورز دوسرے مرحلے میں شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. کوریڈور آف گروتھ، جس سے آپ کی معاشی ترقی میں اضافہ ہو. کوریڈور آف لائیولیہڈ، کہ جس سے آپ کو جاب کریشن ہو، روزگار یہاں پیدا ہو. کوریڈور آف انوویشن، جس سے ٹیکنالوجی بیسڈ انویسٹمنٹس ہم کر کے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جائیں. کوریڈور آف گرین انرجی، تاکہ آپ اپنے توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہو سکیں سب سے زیادہ ضرورت کلین انرجی کے ذریعے، جس میں رینیوبل انرجی ہے. اور 5ویں کوریڈور آف اوپن اینڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ ان دا ریجن، کہ آپ علاقائی تعاون کے ذریعے پاکستان کو ریجن میں جوڑ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اپنی لوکیشن کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا شاندار روڈ میپ ہے کہ اب الیکشن کے بعد اگر ایک ایسی حکومت ہو کہ جس کا ویژن کلیئر ہے اور وہ سمجھے کہ سی پیک سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، تو پاکستان 5 سالوں میں اپنی کایا پلٹ سکتا ہے ان منصوبوں کے ذریعے. جی، آپ کا فرمانا ہے کہ سی پیک کا مستقبل الیکشن کے نتائج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں احسن اقبال. احسن اقبال صاحب، گزشتہ دنوں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے چائنا کا دورہ کیا اور وہاں JCC کا اجلاس بھی ہوا. تو آپ اس دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کتنے پر امید ہیں کہ اس حوالے سے جو پیش رفت کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مستقبل میں کس حد تک؟ دیکھیے، جو ابھی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے دورہ کیا چین کا، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ تھی جو چین نے، جس کا بڑے اعلیٰ سطح کے اوپر اہتمام کیا، اور اس میں پوری دنیا سے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق ممالک ہیں ان کے سربراہان نے شرکت کی. اور پاکستان کے وزیر اعظم کی شرکت اور ان کی وہاں پر چینی قیادت کو یہ یقین دہانی کہ پاکستان پوری طرح کمیٹڈ ہے سی پیک کے ساتھ اور ہم سی پیک کے منصوبوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، یقیناً ان کے اعتماد کو ری ایشور کرنے کا ذریعہ بنا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو تیزی کے ساتھ ضرور آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا، دیکھیے چاہے سی پیک ہے، چاہے رانا ابرار صاحب کوئی اور پروجیکٹ ہے، کوئی بھی دنیا کا انویسٹمنٹ پروجیکٹ، اس کا دار و مدار ہوتا ہے اس ملک کی اپنے استحکام کے اوپر. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم پاکستان میں سٹیبلٹی پیدا کریں. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اپنے مطالعے کی صورت میں، تجربے کی صورت میں. چائنا کے اندر دیکھ لیجئے، ترکی کے اندر صدر اردگان جو ہے وہ کم از کم 20 سال کی کانٹینیوٹی ہے. دیکھیے کوئی ملک سٹیبلٹی اور کانٹینیوٹی آف پالیسی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے اگر ماضی میں اپنے چانسز مس کیے ہیں تو ہم نے قومی ترقی کو ٹیسٹ میچ فارمیٹ کی بجائے T20 فارمیٹ میں کھیلنے کی کوشش کی ہے. جو ترقی ہے اس کے لیے آپ کو پرسیویرنس چاہیے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پاتھ پہ چلیں. لہٰذا اب ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سال ضائع ہو گئے، اب ہمیں اگلے 25 سال کا سوچنا ہے. 2047 میں پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا اور ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی 100 سال کا جشن منایا جائے گا. ہمیں ان سے زیادہ بڑی کامیابی
اپنے نوجوانوں کو دینی ہے، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں اب ایک معاشی قوم بننا پڑے گا، اپنے فیصلوں پہ معیشت کو بھاری رکھنا پڑے گا، چونکہ اسٹرانگ اکانومی میکس اے اسٹرانگ نیشن۔ جی، ہمارا آخری سوال ہے آپ سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ خطے چیلنجز بھی پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، کہ ایک طرف چین کا سی پیک ہے، دوسری طرف امریکہ کی سرپرستی میں G20 ہے، جس کا اجلاس ریسنٹ انڈیا میں ہوا۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز سمجھا جائے اس کو؟ دیکھیے، دنیا میں تو اس وقت ایک تقریباً سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو واقعات اگر آپ دنیا کے دیکھ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ چل رہی تھی، اور اب فلسطین کے اندر جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ بڑا ہولناک ہے، اور اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ اس جنگ کے جو سائے ہیں وہ پھیل سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہم 2024 میں جب داخل ہونا جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا تلاطم کا سال نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آئدر اور کا فیصلہ کریں۔ ابھی ہم ایک ترقی کے مرحلے میں ہیں کہ جہاں پر ہمیں سب کے ساتھ تعلقات کی ضرورت ہے۔ ہمیں چین کے ساتھ تعلقات کی ضرورت ہے، جو چین کی سٹرینتھس ہیں ہم ان کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں یورپین یونین جو کہ ہماری ایکسپورٹس کی بہت بڑی منڈی ہے، GSP+ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، وہاں پر پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ امریکہ ہماری اس سے بھی بڑی تجارتی منڈی ہے، ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، ہمیں امریکہ میں ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے، اور امریکہ سے ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن میں بھی مدد لینی ہے۔ اسی طرح GCC کنٹریز ہیں جہاں پر پاکستانی ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ ہمارے ہمیشہ سے ایک پائیدار ساتھی بھی رہے ہیں، تو ہمیں GCC کنٹریز سے بھی انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، جیسے کہ حال ہی میں SIFC کا ایک فورم بنایا گیا تاکہ اس انویسٹمنٹ کو لا سکیں۔ تو پاکستان کو ایک بڑی براڈ بیسڈ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، گلف کنٹریز ہیں، یا کچھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز ہیں، کوریا ہے، باقی ہے، تو ان سب سے ہمیں مدد لینی ہے۔ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے، اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بصیرت کے ساتھ اور بہت ہی دانش مندی کے ساتھ ہمیں اس پولرائزیشن سے بچتے ہوئے اپنے ترقی کے راستے کو بنانا ہے۔ ناظرین، آپ نے سی پیک کے حوالے سے آج وہ حقائق جانے ہیں جو کسی بھی پلیٹ فارم پر منظر عام پر نہیں آئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 سے 2022 کے دوران چائنا سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 45% کمی واقع ہوئی، اور اس کے علاوہ گوادر ہو، اسپیشل اکنامک زونز ہوں، سی پیک کے دوسرے منصوبے ہوں، جس طرح ان میں ڈیلے ہوا یا ان پر کام روک دیا گیا، تو اس کی تحقیقات کبھی نہ کبھی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ سی پیک پاکستان کی ترقی کا گیٹ وے ہے، اور ہمیں پاکستان کی ترقی کے اوپر، پاکستان کے مستقبل پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔